अस्सलाम वालेकुम, मुकीम अहमद इज़ हेयर। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आशिक अंजुम साहब। तो ये काम एजुकेशन वाला जो कि एक पैगम्बराना शुबा है, मैंने अल्लाह के नाम से शुरू किया। तो आप उकाड़ा के रहने वाले हैं, तो आपने फिर उकाड़ा में ही बेस कॉलेज की जो बुनियाद क्यों नहीं रखी? आप वाकैंड को क्या समझ के हाँ वाकैंड में आए और यहाँ पे आपने बेस का? मुझे पता ये चला था कि ये जो वाकंड है ना, बड़े हमेशा का पढ़ा लिखा शहर है। आजकल तो सारी यूनिवर्सिटियाँ कहती हैं कि को एजुकेशन हो। हमने दीन और दुनिया साथ साथ रखनी है, यानी ये नहीं है कि हम बस दुनिया को साथ लेके चलें, दीन को भी साथ लेके चलना है। अच्छा, आजकल देखें ये तो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, ठीक है, और आजकल आपको दौर आपको पता है कि हर बंदा ही डिग्री को छोड़ के ज़्यादा वो स्किल पे फोकस कर रहा है। तो आप अपने कॉलेजेस में बच्चों को कोई स्किल सेट भी दे रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ वही ट्रेडिशनल एजुकेशन ही अभी तक प्रोवाइड कर रहे हैं? तो आप एजुकेशन को एज अ बिजनेस लेके चल रहे हैं या एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम ही लेके चल रहे हैं? और यही अल्लाह का करम है कि किसी को मायूस जाने नहीं दिया, कारोबार किया नहीं है, और अल्लाह ने इतने करम किए हैं कि मैं अकेला आदमी हूँ, यानी मेरे साथ कोई पार्टनरशिप किसी की नहीं है। तो 10 कैंपस हैं और एक यूनिवर्सिटी कैंपस है। तो जिस कॉलेज के भी आप बाहर जाके देखें ना, किसी भी कॉलेज, यहाँ पे बेशुमार कॉलेज है, मैं नाम नहीं लेता, तो वहाँ पे बाहर बोर्ड लगा होगा जी हमारे बच्चे ने टॉप पोजीशन ली है। अच्छा, हर किसी भी कॉलेज का हम पकड़ेंगे तो वो कहेगा मेरा ही बच्चा जो है ना वो फर्स्ट आया वाकैंड में। तो ये क्या चक्कर है? बोर्ड में क्या सारों को फर्स्ट पोजीशन जो है वो प्राइवेट कॉलेज को मिल जाती है? पोजीशन के साथ ये नहीं लिखा होगा, अगर गौर करेंगे ना। अच्छा, तो ये लफ्ज़ नहीं लिखा होता फेल्ड बोर्ड में पहली पोजीशन। जब सच अपना असर दिखाता है ना, तो झूठ अपना काम कर चुका होता है। एजुकेशन क्या प्रॉफिटेबल बिजनेस है या ये हैंड टू माउथ होके चल रहा होता है? उसमें सिस्टम ये है कि स्कूल हो कॉलेज हो वो क्या करते हैं जी, यूनिफॉर्म भी उन्होंने एक डिक्लेयर किया होता है और एक स्पेसिफिक शॉप होती है, भाई आपने वहाँ से जाके ख़रीदना है। अच्छा, बुक्स उनकी अपनी प्रिंट हुई हुई हैं, कॉपीज़ जो होती हैं उनकी अपनी प्रिंट हुई हुई हैं। अच्छा, वो भी इन्होंने स्पेसिफिक की होती है कि आपने वहीं से जाके ख़रीदनी है, मतलब उस बुक स्टोर से, लेकिन और कहीं से नहीं ख़रीदनी, ठीक है? तो ये इतनी सख्ती क्यों है? क्या ये पैसा कमाने का कोई तरीका है बच्चों को फंसाने का, कि बच्चे को क्यों नहीं ओपन दिया जाता कि वो अपनी मर्जी की कॉपी खरीद ले? हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है और हो रहा है। ये जो पाकिस्तान में भी चल रही है ना, ये भी वो पुराना लॉर्ड मकाले वाला निज़ाम तरीम है। हम खुद इससे मुतमिन नहीं है तो वालिदैन क्या मुतमिन होंगे। और वैसे भी जो भी हुकूमत आई है ना, उसका ये मसला नहीं रहा कि एजुकेट करना है, और दुनिया से भी हम इस वजह से पीछे रह गए हैं कि हम सही एजुकेट नहीं हुए। एजुकेशन तो देते हैं, तरबियत को नहीं होती साथ। हम डॉक्टर बन जाते हैं तो सही शायद हो सकता है कि अच्छे इंसान ना हो, वो डॉक्टरी हमारी किस काम की? यानी अगर एक बच्ची या बच्चा या कोई मरीज तड़प के मर रहा है और हम कहते हैं जी पहले वो फीस जमा करवाएं, तो हम तो जो बस बंदे तो बड़े कर रहे हैं, अच्छे इंसान नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम, मुकीम अहमद इज़ हेयर। आज एक नई पॉडकास्ट की सीरीज़ के साथ हाजिर हूँ। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो वाकैंड के बहुत मशहूर कॉलेजेस के मालिक भी हैं और ख़ुद ही वो CEO भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आशिक अंजुम साहब, जो कि बेस कॉलेज के ऑनर हैं और एक बहुत अच्छा नाम जो है इन्होंने वाकैंड के अंदर एजुकेशन फील्ड में जो है अर्न किया है। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने ये बिज़नेस या जो भी एजुकेशन जो ये बच्चों को दे रहे हैं वो किस ज़ुमरे में दे रहे हैं और ये कितना अरसा हो गया है इस फील्ड में बच्चों को एजुकेट करते हुए। तो सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा सर, मुझे पहले तो बड़ी खुशी है कि आप आए हैं यहाँ पे, और मुझे आप थोड़ा सा ये बताएं कि आप की एजुकेशन कितनी है, आप इस जो आप वाकैंड में आपने इतना नाम भी कमाया है, तो इसके पीछे जो सारी अपनी स्टोरी जो भी है जहाँ से भी आपने स्टार्ट किया है अगर वो थोड़ा सा बता दें तो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ तक स्टोरी या जर्नी का तल्लुक़ है, मैं ज़िला उकाड़ा से बिलोंग करता हूँ। ठीक, 2000 में मैंने वाकैंड का रुख किया और बेस अकेडमी की बुनियाद रखी। तो बेस अकेडमी दरअसल एब्रीविएशन है बिस्मिल्लाह अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन। अच्छा, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। तो ये काम एजुकेशन वाला जो कि एक पैगम्बराना शुबा है, मैंने अल्लाह के नाम से शुरू किया। और आपने मेरी एजुकेशन पूछी है तो मैंने 99 में BZU मुल्तान से फ़िज़िक्स में मास्टर किया था। ठीक है। अच्छा, तो साथ मुझे बताएं कि आप
مطلب ملتان سے آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ آپ نے BZEDU سے, ٹھیک ہے, تو نہیں ایجوکیشن مطلب آپ نے BZEDU سے لی, تو آپ اکاڑا کے رہنے والے ہیں, تو آپ نے پھر اکاڑا میں ہی بیس کالج کی جو بنیاد کیوں نہیں رکھی؟ آپ واکنڈ کو کیا سمجھ کے ہاں واکنڈ میں آئے اور یہاں پہ آپ نے بیس کالج؟ مجھے پتہ یہ چلا تھا کہ یہ جو واکنڈ ہے نا بر ہمیشہ کا پڑھا لکھا شہر ہے, ٹھیک ہے, کسی روزگار کے سلسلے میں آیا تھا یہاں پر, تو جب مجھے پتہ چلا کہ یہ پاکستان نہیں بر ہمیشہ کا پڑھا لکھا شہر ہے, جس طرح انڈیا کا بنگلور ہے اور پاکستان کا واکنڈ ہے, تو واکنڈ بنگلور سے بھی آگے ہے, ٹھیک ہے, تو یہ یعنی ایک شوق تھا, ایک جذبہ تھا, ایک جنون تھا. تو پھر ہم نے بیس اکیڈمی کی بنیاد رکھی 2000 میں. 2010 میں ہم نے پھر کالج اوپن کر دیا. میرے پاس ایک اسپیشلسٹ ٹیم تھی, ہم FSC پڑھاتے تھے شروع سے 2000 سے, اور ہماری اکیڈمی کی پوزیشنز آ گئیں, تو ٹیم میرے ساتھ وہی 10 سال سے چل رہی تھی. تو 2010 میں نے پہلے کالج کی بنیاد رکھی. پھر بیس کالج ایک ٹرینڈ سیٹر ادارہ ہے. پہلے میرے آنے سے پہلے ایجوکیشن جو ہے نا کو تھی, ٹھیک ہے, واکنڈ کے پرائیویٹ کالجز میں, تو میں نے کو ختم کیا پہلے, یعنی میرا پہلا وید کالج تھا, میں نے بچوں کو الگ کر دیا, بچوں کو الگ کر دیا, کو ایجوکیشن سسٹم ختم کر دیا. اچھا, یہاں پہ آپ کی بات تھوڑی کاٹ رہا ہوں, آپ نے مطلب کو ایجوکیشن گرلز اور بوائز کیمپس الگ کی ہے, تو اس کا ساتھ موٹیو بھی آپ نے بتانا ہے کہ کیا آپ کا اس کا موٹیو تھا, کیوں آپ نے الگ کیا؟ آج کل تو ساری یونیورسٹیاں کہتی ہیں کہ کو ایجوکیشن ہو, تو آپ نے اس کو علیحدہ کرنے کا کیا موٹیو؟ جس طرح میں نے آغاز کیا ہے نا اپنی بات سے کہ یہ ایجوکیشن ایک پیغمبرانہ شعبہ ہے, ٹھیک ہے, تو ہم نے دین اور دنیا ساتھ ساتھ رکھنی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم بس دنیا کو ساتھ لے کے چلیں, دین کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی مرضی ترقی ہو جائے, ہر والدین کی یہ خواہش ہے کہ میری بیٹی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نہ پڑھے. وہ کچھ مجبوریاں ہوں گی, والدین بچیوں کو بچوں کے ساتھ پڑھاتے ہیں, تو یہ مجھے پتہ تھا, والدین کی نبض پہ میں ہاتھ رکھا ہوا تھا. مجھے پتہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں زیادہ پروموشن بھی دے گا, عزت بھی دے گا, نام بھی دے گا. تو جیسے ہی میں نے گرلز کالج اوپن کیا, بوائز اور کو یعنی گرلز اور بوائز کو الگ الگ کیا, تو پہلے سال ہی میرا دارہ کامیاب ہو گیا. تو اب ماشاء اللہ 10 کیمپس ہیں اور کہیں پہ بھی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. اور ایون کہ جو 9ویں 10ویں یا 7ویں یا 5ویں سے یہ جو اسکول کے ہمارے اسکول میں کوئی ایجوکیشن ہے, وہ بھی جیسے بچہ سن شعور تک پہنچتا ہے تو ہم اس کو الگ الگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی 10 برانچز ہے, میرا خیال ہے بیس کالج واحد ہے جس کی سب سے زیادہ برانچز ہیں. جی, یہ اس ریجن کا سب سے بڑا ایجوکیشن نیٹ ورک ہے. ہاں 10 برانچز کے ساتھ ایک بات میں بھول گیا, ہمارا یونیورسٹی کیمپس بھی ہے اور وہ HEDC ریکگنائز بھی ہے. ماشاء اللہ ماشاء. اچھا, آپ نے ایک اب یونیورسٹی والا کب اوپن کیا؟ یہ 2 سال پہلے. اچھا 2 سال, ابھی ریسنٹلی مطلب؟ جی, ٹھیک ہے. اچھا, ساتھ ابھی آپ کی 10 برانچز ہیں, آپ کا اسکولنگ سسٹم بھی ہے میں نے جو دیکھا ہے, تو آپ کے پاس اوور آل ابھی صرف واکنڈ کے بچے ہی ادھر کالجز میں پڑھ رہے ہیں یا کہیں آؤٹ آف سٹی بھی آتے ہیں؟ یہ ایسا بھی ہے کہ یعنی ملتان سے بھی آتے ہیں, اکاڑا سے بھی آتے ہیں, ہری پور سے بھی آتے ہیں, اٹک سے بھی آتے ہیں, واکنڈ سے ہٹ کے بھی ہیں. اور صرف واکنڈ میں میرے ادارے نہیں ہیں, یعنی ٹیکسل میں بھی 2 کیمپس ہم نے اوپن کیے ہوئے ہیں اور الحمدللہ وہ بڑے کامیاب جا رہے ہیں. زبردست زبردست. اچھا, آج کل دیکھیں یہ تو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے, ٹھیک ہے, اور آج کل آپ کو دور آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ ہی ڈگری کو چھوڑ کے زیادہ وہ اسکل پہ فوکس کر رہا ہے. تو آپ اپنے کالجز میں بچوں کو کوئی اسکل سیٹ بھی دے رہے ہیں یا صرف اور صرف وہی ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہی ابھی تک پرووائڈ کر رہے ہیں؟ بیس کالج شاید اللہ سب کو عزت دے, باقی کالجز کو بھی. تو جہاں تک بیس کالج کی بات ہے تو ہم غیر نصابی سرگرمیاں بھی ہمارے عروج پہ ہیں, یعنی شامل جس کو شامل نصابی سرگرمیاں کہنا چاہیے, غیر نصابی سرگرمیاں کہنا نہیں چاہیے. تو ہمارے ہر ادارے کے فنکشن ہوتے ہیں, ہم اسپیچ کمپٹیشن ہوتے ہیں. شاید یہ بیس کالج واکنڈ کا پہلا کالج ہوگا پرائیویٹ کالجز میں سے جس کا اپنا ادبی مجلہ چھپتا ہے, کالج گزٹ چھپتا ہے, بچوں کی اس میں تحریریں ہوتی ہیں. نہیں, میں اسکل سیٹ پوچھ رہا ہوں, لائک جیسے آج کل ڈیجیٹل اسکل بچے زیادہ سیکھنے کی طرف آ رہے ہیں, جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسکل سیکھ کے پیسہ کمانے کی طرف آئے گا. دیکھیں ایجوکیشن تو ہم چونکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کالج ہے نا ہمارا BSc تک ہے, ٹھیک ہے, تو یہ باقاعدہ کوئی انجینئرنگ کالج نہیں ہے جس میں ہم وہ اسکل کی طرف جائیں. ٹھیک ہے, تو ہم وہی ایجوکیشن دے رہے ہیں جو ایک پراپر یا ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے, FSc BSc وغیرہ. ہاں, جو آگے ہمارے پاس یونیورسٹی کیمپس ہے اس میں ہم کمپیوٹر
کی تعلیم دے رہے ہیں جو آپ اس کو آپ اسکل کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ابھی تک ڈیجیٹل اسکل آپ کے کالج میں یا یونیورسٹی میں امپوز نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو مجھے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ کے 10 کیمپسز ہیں, تو اس میں ٹوٹل اسٹوڈنٹ کی ابھی کتنی تعداد ہے, آپ کتنے پڑھ رہے ہیں؟ 5000 کے لگ بھگ ہیں سارے کیمپس کو ملا. جی تمام کیمپس کو ملا. ٹھیک ہے, زبردست ہے. اچھا, ساتھ آپ ایجوکیشنل سسٹم میں تقریباً 10-15 سال سے ہیں؟ میں 24 سال سے ہوں, یعنی 2000 سے لے کے 2024 تک, یہ 24واں سال ہے. 24 سال ہے. تو آپ ایجوکیشن کو ایز اے بزنس لے کے چل رہے ہیں یا ایک پراپر ایجوکیشن سسٹم ہی لے کے چل رہے ہیں؟ اچھا, یہ ویسے اگر کوئی بندہ بھی کہے گا نا تو وہ فارمل سی بات ہو جائے گی کہ نہیں جی میں تو بزنس لے کے نہیں چل رہا. ٹھیک ہے, لیکن حقیقت میں بزنس لے کے نہیں چل رہا. اچھا, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کا مجھ پہ بہت ہی کرم ہے کہ اب یعنی 220 لوگ تو بیس میں کام کرتے ہیں 10 اداروں میں. یونیورسٹی کا کیمپس الگ ہے, 10 اداروں میں سے 220 لوگوں کا روزی روٹی اللہ نے بیس میں لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں تک میرے کمانے کا تعلق ہے تو میں انویسٹر ہوں ہی نہیں, میں ایجوکیشنسٹ ہوں, میں فزکس کا ٹیچر ہوں. ٹھیک ہے, میں نے 19 سال 2000 سے لے کے 2019 تک میں نے فزکس پڑھایا ہے, فزکس کو پڑھایا ہے. ٹھیک ہے, فزکس پڑھائی ہے. تو اب ہر دوسرے گھر میں میرا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے. تو ایز اے ٹیچر میں نے اس ایجوکیشن کو اپنایا ہوا ہے, اور ویسے میں شوق سے آیا ہوں, حادثاتی طور پہ آیا بھی نہیں ہوں. تو اس شوق کو لے کے جو بندہ بزنس کرے گا وہ ڈبل پیریڈ نہیں لگائے گا. یعنی آپ سوچیں گے کہ ڈبل پیریڈ سے کیا مراد ہے. یعنی ہمارے بچے 99% اکیڈمی نہیں جاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 2010 میں جب کالج اوپن کیا تو ہم نے ایک نئی ریت ڈالی. شاید وہ پنجاب بھر میں نہ ہو, بورڈنگ اسکولوں میں کالجز میں ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن واکنڈ میں نہیں تھی, یا پورے پنجاب میں نہیں ہو سکتی بورڈنگ اسکولوں کے علاوہ. کہ ہماری 2 شفٹیں ہوتی ہیں. فزکس کے ہم روز 2 لیکچر لیتے ہیں, کیمسٹری کے روز 2 لیکچر لیتے ہیں, میتھ کے روز 2 لیکچر لیتے ہیں. ہماری فیکلٹی ڈبل ہے. اچھا, آپ خود بھی لیتے ہیں ابھی بھی لیکچر؟ 2019 تک میں نے پڑھایا ہے. اچھا ٹھیک ہے. 19 کے بعد اب کیمپس اتنے بڑھ گئے ہیں, اب بورڈ یونیورسٹی کے چکر لگتے ہیں, اور مینجمنٹ کے اتنے کافی سارے مسائل ہوتے ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے اب پڑھانے کا ٹائم نہیں بچتا. اگر میں پڑھانے کی جانب جاؤں گا تو پھر وہ جو مینجمنٹ کے کام ہیں وہ رہ جائیں گے. تو اب 2019 تک تو میں نے فل فلیج پڑھایا ہے. تو اب آپ نے مین کوشچن یہ کیا تھا کہ ایز اے بزنس, ہاں, تو جو بندہ بزنس والا ہوگا نا وہ پھر سنگل پیریڈ لگائے گا, وہ ڈبل نہیں لگائے گا, چونکہ ڈبل خرچے ہوں گے, ڈبل پنکھے چلیں گے, ڈبل جنریٹر چلیں گے, ڈبل فیکلٹی رکھنی پڑے گی, تو ڈبل خرچہ ہوگا. اور پھر جو یتیم بچے آتے ہیں نا تو ان سے ہم فیس نہیں لیتے. اچھا, بالکل فری ہوتی ہے؟ ہاں, یہ پوچھ لیتے ہیں. ایسے یتیم بھی آتے ہیں جو جن کے ابو صاحب جائیداد تھے, ٹھیک ہے, تو ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. جو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا یتیم سے کہ آپ نے اتنی فیس دینی, ان سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم صاحب استطاعت نہیں ہیں, تو ہم ان سے نہیں لیتے. ہاں, جو مؤذن یا امام مسجد ہوتے ہیں ان سے بھی ایسے نا اسٹیشن چارجز وغیرہ لیتے ہیں, ان سے بھی ہم فیس کی ڈیمانڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اور جو مستحق لوگ ہوتے ہیں تو ان سے بھی ہم بالکل, ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ میں نے کبھی کسی کو مایوس واپس جانے دیا ہو. اور یہی اللہ کا کرم ہے کہ کسی کو مایوس جانے نہیں دیا, کاروبار کیا نہیں ہے, اور اللہ نے اتنے کرم کیے ہیں کہ میں اکیلا آدمی ہوں, یعنی میرے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کسی کی نہیں ہے. تو 10 کیمپس ہیں اور ایک یونیورسٹی کیمپس ہے. اچھا سر, ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے 10 کیمپس جیسے بتایا, اور آپ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فری بھی آفر کرتے ہیں. چلیں, وہ تو ایک بہت اچھا کام ہے. تو مجھے بتائیں 24 سال میں 10 کیمپس بنانا, اور آپ کو کیا کیا ہرڈل پیش آئی؟ مطلب کیا آپ نے فیلئر بھی کیا اس بزنس میں, یا آپ نے یہ ایجوکیشن والے کام میں کوئی فیلئر بھی فیس کیا, یا ابھی تک اللہ تعالیٰ آپ کو سکسیس ہی دے رہا ہر وقت؟ یہ ہرڈل تو نہیں آئی, اگر میں سیدھی بات کروں نا. اچھا, ذرا بھی نہیں آئی؟ ہلکی پھلکی ہرڈل تو آتی ہیں, وہ آپ نہ ہونے کے برابر ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہرڈل کسی کام میں سمجھ تو آتی ہی نہیں ہے. اگر بندہ اللہ کا نام لے کر شروع کرے اور نیکی نیچی سے کرے, اپنے بزنس کے ساتھ ڈنڈی نہ مارے, ٹائم دے, توجہ دے, اور خلوص کے ساتھ کام کرے, تو پھر ہرڈل آتی بھی ہیں تو نہیں آتی. اور ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ مجھے کوئی فیلئر ہوا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. مطلب آپ نیک نیت ہے آپ کی, تو ہرڈل نہیں پیش ہے, کیونکہ بہت سارے ایجوکیشن ایسے ہیں جو مطلب آئے بھی ہیں مارکیٹ میں اور دوبارہ ختم بھی ہو گئے ہیں. شاید وہ آپ والی بات ہے, اگر وہ ایز اے بزنس آئے ہیں تو وہ پھر ایک ہی ٹائم پیریڈ چلتے ہیں, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. نہیں, اب یعنی یہ اکیڈمی تو میں نے 10 سال چلائی ہے. یہ 10 کیمپس 14 سالوں میں ہیں, یعنی 2010 سے لے کے 24واں سال ہے.
ٹھیک ہے. یعنی آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ یعنی 24 سالوں میں 10 کیمپس, نہیں یہ 14 سالوں میں 10 کیمپس ہیں. اچھا 10 سال آپ کی ایک چلا ہے صرف, جو کہ اکیڈمی تھی. اکیڈمی تھی, یعنی اکیڈمی سے آگے ہم نے مطلب ہم یہ میجرمنٹ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے تقریباً ہر 1.25 سال میں ایک کیمپس بنایا ہے. 1.25 بھی نہیں بلکہ 1 سال کہہ لیں, اور تمام کامیاب ہیں. اچھا ماشاء اللہ, یہ زبردست. اچھا ساتھ مجھے بتائیں کہ آپ بچوں کو کیا کیا ابھی آفر کر رہے ہیں اپنے کالجز میں, بچے آپ کے پاس آ کے کیا سیکھتے ہیں, کیا کیا مطلب پروگرام کون کون سے آپ آفر کر رہے ہیں؟ اچھا ہم جو آفر کر رہے ہیں نا, یعنی میٹرک تک تو سمپل ایجوکیشن ہوتی ہے جس طرح پاکستان میں چلتی ہے. اس کے بعد آگے انٹرمیڈیٹ آ جاتا ہے, تو اس میں ہم ایف اے بھی کرواتے ہیں, آئی سی ایس بھی کرواتے ہیں, آئی کام بھی کرواتے ہیں, ایف ایس سی پری میڈیکل بھی ہے, پری انجینئرنگ بھی ہے, ایف سی ایس وغیرہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اے ڈی پی کامرس ہے, اے ڈی پی سائنس ہے, اے ڈی پی آرٹس ہے. اور اس کے بعد جو ہمارا یونیورسٹی کیمپس ہے اس میں ہم بی ایس کروا رہے ہیں, کمپیوٹر میں بھی, انگلش میں بھی, میتھ میں بھی, سائیکالوجی میں بھی, اور بی بی اے بھی. آپ جتنے بھی یہ پروگرام ہیں یہ کس بورڈ سے ایفیلیٹ ہیں؟ آپ صرف فیڈرل بورڈ سے ہیں یا ڈفرینٹ؟ نہیں, جو میٹرک ایف ایس سی تک ہم فیڈرل بورڈ سے ایفیلیٹڈ ہیں, انٹرمیڈیٹ تک. اس کے بعد ہم پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں اب بچوں کی بات آ گئی ہے تو میں تھوڑا سا آپ سے سخت کوسچن کروں گا. جی جی. تو اس طرح ہے کہ میں بھی واقعی کا ہی رہائشی ہوں شروع سے, تو میں خود بھی دا فیڈر سائنس سے پڑھا ہوں پہلے. وہ تو جس کالج کے بھی آپ باہر جا کے دیکھیں نا, کسی بھی کالج, یہاں پہ بے شمار کالج میں نام نہیں لیتا, تو وہاں پہ باہر بورڈ لگا ہوگا جی ہمارے بچے نے ٹاپ پوزیشن لی ہے. اچھا ہر کسی بھی کالج کا ہم پکڑیں گے تو وہ کہے گا میرا ہی بچہ جو ہے نا وہ فرسٹ آیا واقعی میں. تو یہ کیا چکر ہے بورڈ میں, کیا ساروں کو فرسٹ پوزیشن جو ہے وہ پرائیویٹ کالج کو مل جاتی ہے؟ نہیں, وہ لکھا ہوا ہوتا ہے, وہ اب ان کی مرضی ہے, اللہ میرے سمے سب کو ہدایت دے. تو اس میں یہ نہیں لکھا ہوتا فیڈرل بورڈ. نہیں میں پوزیشن کی بات کر رہا ہوں. نہیں, پوزیشن کے ساتھ یہ نہیں لکھا ہوگا, اگر غور کریں گے نا. اچھا تو یہ لفظ نہیں لکھا ہوتا فیڈرل بورڈ میں پہلی پوزیشن. یہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہوا ہے کہ فیڈرل بورڈ میں 2 دفعہ میں نے پہلی پوزیشن, میرے بچوں نے پہلی پوزیشن لی ہے. یعنی 2 دفعہ ہم ایوان صدر میں گئے ہیں, فیڈرل بورڈ کی سرمنی ایوان صدر میں ہوتی ہے. تو اور 1 دفعہ پھر ہماری 4تھی پوزیشن بھی آئی ہے. یعنی واقع کی طریقے ہائیسٹ نمبر 1 زربان میں, ایف ایس سی پری میڈیکل میں ہے. تو جہاں پہ ہمارا بورڈ لگا ہوگا نا, اچھا, یا پینا فلکس آپ دیکھیں گے, کالج کے سامنے دیکھیں گے, کسی روڈ پہ دیکھیں گے, تو اس میں لکھا ہوتا ہے فیڈرل بورڈ میں پہلی پوزیشن. باقی کالجز میں آپ دیکھیں گے نا, کہیں پہ لگے ہوئے ہمارے, کہیں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں تو واٹس ایور, تو اس میں پہلی پوزیشن تو لکھی ہوتی ہے, ساتھ فیڈرل بورڈ کا اضافہ نہیں ہوتا. تو وہ پھر پہلی پوزیشن کہاں پہ آئی ہوئی ہے؟ اچھا وہ جانے, ان کا کام جانے. نہیں پھر بھی دیکھیں آپ اس فیلڈ میں آپ کو پتا تو ہوگا. نہیں, اب میں ایک بات کروں گا تو اچھی بات نہیں ہے, تو یہ تو والدین کا کام ہے کہ والدین, نہیں اصل میں دیکھیں اب سب سے بہتر یہ کام ہے والدین کے لیے کہ وہ نیٹ پہ چلے جائیں, فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ کھول لیں, وہ جو پوزیشن لکھی ہوئی ہے وہ سرچ کر لیں. ٹھیک ہے, وہ نکل آئے گی, پوزیشن ہوگی تو ہوگی, نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. تو ایسا ہے نا کہ ویسے ہی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب سچ اپنا اثر دکھاتا ہے نا, تو جھوٹ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے. اچھا تو مطلب ہم دوسرے زمرے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کالجز ہیں یا جس طرح کے بورڈ لگاتے ہیں, کیا وہ فیک پروموشن کر رہے ہیں صرف ایڈمیشن گین کرنے کے لیے؟ ظاہر ہے فیک پروموشن ہی ہے. جب پوزیشن ہے نہیں اور میں کہوں گا کہ میری پوزیشن ہے, تو پھر فیک اور کیا ہے؟ یہ تو فیک سے ہٹ کے بھی ایک 2 نمبری ہے, پھر جھوٹ ہے. اور جس پیغمبرانہ شعبے سے ہم منسلک ہیں تو ہمیں زیب بھی نہیں دیتا کہ ہم جھوٹ بولیں. ٹھیک ہے, مطلب بات پھر وہی آگے. تبھی میں کہوں کہ اتنے بورڈ لگے ہوئے ہیں, ہر کالج ہی ٹاپ پہ ہے, تو اصل بیسیکلی آپ دیکھیں ایک اینڈ یوزر کی طرف سے آپ دیکھیں نا, جو اینڈ یوزر ہے, ماں باپ کسی بھی بچے کے ہیں, تو وہ اب ہو سکتا ہے پرانے ماں باپ ہیں جو چلیں, جو تھوڑا سے وہ ڈیجیٹلائز ماں باپ ہیں, وہ تو چلیں فیڈرل بورڈ میں جا کے چیک کر لیں گے. جو ایک ہمارے طرح ماں باپ جو تھوڑے اولڈ زمانے کے ہیں, ان بیچاروں کو تو نہیں پتا ہے کہاں جا کے چیک کرنا ہے. انہوں نے بورڈ دیکھنا, جی واہ کالج میں تو بڑی پوزیشنیں ہیں, دیٹس مین کہ یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہے, تو بچوں کو وہاں پہ داخل کرا دیتے ہیں. ہمارے پاکستان پورے کا مسئلہ ہے, ہر جگہ پہ یہی ہے. اللہ ہدایت دے, میں نے پہلے بھی کہا میرے سمے صاحب کو ہدایت دے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ساتھ یہ بتائیں کہ ایجوکیشن جو ہے, میں اگین بزنس کی بات کروں گا, کہ ایجوکیشن کیا پروفیٹیبل بزنس ہے یا یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کے چل رہا ہوتا ہے؟ نہیں, میں آپ کے کوشچن کو تھوڑا سا ریز بھی کروں گا. ایجوکیشن جتنے بھی شعبے پاکستان میں ہیں نا, سب سے حسین ترین شعبہ ایجوکیشن ہے. اس میں پیسہ بھی ہے, عزت بھی ہے, ٹھیک ہے, شہرت بھی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اور عزت تو اتنی ہے نا, عزت بھی ایک کمائی ہے, عزت پیسوں سے بڑی کمائی ہے. بالکل. یعنی
آپ ایک استاد کے درجے پہ ہیں اور استاد کا کیا مقام ہے کہ آپ جو جسمانی والدین ہیں وہ زمین پر لاتے ہیں اور جو روحانی والدین ہوتے ہیں وہ عرش تک پہنچا دیتے ہیں. تو اس سے بڑی تو کمائی ہے ہی نہیں نا. یعنی اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ آپ کو اسپتال بھی کھول لیں گے نا تو وہاں پر بھی کوئی مریض مر جائے گا تو جو مریض کے ورثاء ہیں وہ شیشے توڑیں گے. تو یہاں پر تو اگر آپ اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں نا تو استے ہیں. یعنی آپ ہر گھر کے فیملی ممبر ہیں اور یہ 2-4 دن کی زندگی میں اللہ آپ کو جتنی عزت اس شعبے سے دیتا ہے نا کسی اور شعبے سے آپ کو مل ہی نہیں سکتی. اور طاقت بھی اس میں ہے. یعنی ہر جگہ پر آپ کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اچھی پوسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں تو آپ کی رکھ رکھاؤ ورث و رسوخ بھی ہونا چاہیے, نہیں تو آپ اس معاشرے میں ہم زندہ نہیں رہ سکتے. یعنی بندہ اپنے کام بھی کرتا ہے پھر دوستوں کے کام بھی کرتا ہے اور کام ہو جاتے ہیں. نہیں یہ اس بات سے تو میں ہر حوالے آپ نے تو ایک بات کی ہے نا کہ یعنی اس میں پیسہ بھی ہے. تو میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسہ نہیں ہے, پیسہ بھی ہے. یعنی اور پھر یہ دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ 200 سے زائد بندے بیس سے وابستہ ہیں تو ان کی روزی روٹی بیس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی ان کو بھی رزق مل رہا ہے, میرے بچوں کو بھی مل رہا ہے. نہیں وہ میں آپ کی اسی بات لیکن آپ کہیں نا کہ وہ آپ جو ہے نا کوئی ATM کی مشینیں لگ گئی ہیں, وہ والی بات بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک. اگر آپ اچھے طریقے سے کریں گے نا, بہت اچھے طریقے سے کریں گے اور ان پٹس ٹھیک دیں گے تو وہ پھر ہماری مجبوری بھی ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے نا تو وہ ہمارا ادارہ بھی فلاپ ہو جائے گا. وہ پھر نہیں, وہ آپ نے جو کہا نا کہ ادارے آتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو وہ اس وجہ سے ختم ہوتے ہیں. اگر آپ پراپر اس کو پیسے کی مشین بنا لیں گے تو وہ اب آج کل والدین وہ پرانے زمانے کے تھے کو اب 5-10% رہ گئے ہیں. 90% لوگ باشعور ہیں اور فلی آگاہ ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کہاں تعلیم دینی ہے اور اپنا پہلے ہوم ورک کر کے آتے ہیں اداروں میں. اب وہ جو دیواروں میں پوزیشن لکھی ان پہ نہیں آتے. اچھا نہیں, ویسے میں آپ کی بات سے بڑا ایگری کرتا ہوں کیونکہ آپ خود بھی ٹیچر ہیں اور میں بھی ٹیچر ہوں. میں خود بچوں کو میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ویسے پڑھاتا ہوں تو میں بھی تقریباً آلموسٹ 3,000 سے زیادہ پیڈ اور 40,000 سے زیادہ فری اسٹوڈنٹ پڑھا چکا ہوں, اسٹل ابھی بھی پڑھا رہا ہوں. تو واقعی اس میں بڑی عزت ہے. آپ جس شہر میں بھی جاتے ہیں, میں بھی جس شہر میں بھی جاتا ہوں, میں مطلب پاکستان کے کسی بھی شہر میں چلا جاؤں, وہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کا اسٹوڈنٹ ہوگا اور وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کو ملتا ہے, بندے کو خوشی ہوتی ہے. اور خاص کر وہ کامیاب ہوا ہو وہ تو پھر ٹیچر کو تو مزید اس کے خوشی کا کوئی جو ہے نا متبادل نہیں ہے. اچھا آپ نے کہا کہ پروفیٹیبل ہے اور ہم بزنس نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو بات نہیں کر رہا, میں اوور آل ساروں کی ایک جنرل بات کر رہا ہوں. اسکول سے لے کر کالج تک ہمارے بھی بچے پڑھتے ہیں. اس میں سسٹم یہ ہے کہ اسکول ہو کالج ہو وہ کیا کرتے ہیں جی, یونیفارم بھی انہوں نے ایک ڈکلیئر کیا ہوتا ہے اور ایک اسپیسیفک شاپ ہوتی ہے, بھائی آپ نے وہاں سے جا کے خریدنا ہے. اچھا بکس ان کی اپنی پرنٹ ہوئی ہوئی ہیں, کاپیز جو ہوتی ہیں ان کی اپنی پرنٹ ہوئی ہوئی ہیں. اچھا وہ بھی انہوں نے اسپیسیفک کی ہوتی ہے کہ آپ نے وہیں سے جا کے خریدنی ہے, مطلب اس بک اسٹور سے لے کے اور کہیں سے نہیں خریدنی, ٹھیک ہے. اس کے اوپر انہوں نے جیسے میں فرض کیا آپ بیٹھے ہوئے سامنے تو میں آپ کا ہی نام لوں گا, آپ نے بیس لکھوا لیا کاپی کے اوپر, جی یہ ٹیگ ہونا چاہیے. تو یہ اتنی سختی کیوں ہے؟ کیا یہ پیسہ کمانے کا کوئی طریقہ ہے بچوں کو پھنسانے کا کہ بچے کو کیوں نہیں اوپن دیا جاتا کہ وہ اپنی مرضی کی کاپی خرید لے؟ کالج کے ٹیگ کے ساتھ کاپی خریدنا یا بک خریدنا یا یونیفارم خریدنا, پھر دوسرے زمرے میں جو ہے وہ ٹرپ ہوگا, ٹرپ میں اگر خرچہ 500 روپیہ ہے تو وہ بچے سے 6,000 روپیہ لے لیں گے. تو کیا یہ بچے کے ساتھ یا بچے کے جو ماں باپ ہیں ان کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ ہاں یہ بالکل ایسے ہی ہے اور ہو رہا ہے. تو وہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ آپ سے بات کروں گا. جہاں تک ہے نا کاپیوں کی بات, وہ ٹیگ والی بات آج کل فیس بک پہ بھی بڑی مشہور ہوئی ہے کہ ان کو منع کیا جائے. تو والدین اگر فل فیس دیں نا, یعنی اتنی فیس ہے مثلا ایک ادارے کی 6,000 روپیہ فیس ہے تو سارے والدین 6,000 روپیہ فیس دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ شاید اسکولوں والے وہ ٹیگ والا کام نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, یونیفارم والا کام بھی نہیں کریں گے, بلکہ یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. میں اپنے اگر کالج کی بات کروں گا تو ہماری یونیفارم ہر جگہ پہ پڑی ہے, ہماری کتابیں بھی ہر جگہ پہ پڑی ہیں, جہاں سے مرضی لے لیں, اور کتابیں جہاں سے مرضی لے لیں, یونیفارم جہاں سے مرضی لے لیں, پورے واکنڈ میں ٹیکسلا میں ہر جگہ پہ پڑی ہیں. تو یہ جو مونوگرام والی کاپیاں ہیں یا ٹرپ کی آپ نے بات کی, تو جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے, تو میں اپنی حد تک تو بات کروں گا کہ اگر والدین فل فیس دیں تو ایجوکیشن لوگوں کو یا یہ جو ایجوکیشن سے وابستہ لوگ ہیں اسکول اور کالجز والے جو ادارے چلا رہے ہیں وہ یہ کام نہیں کریں گے.
اب کسی کی فیس 1500 ہے, کسی کی 2000 ہوتی ہے. عام ادارے جو یہ کام کرتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے پیسے پورے نہیں ہو رہے فیسوں سے, اور ڈیفالٹر بھی کافی چلے گئے ہیں, تو چلو اس مد میں تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے تو ہمارا کام چلتا جائے گا. اور جو کامیاب ادارے ہوتے ہیں وہ ان چھوٹی موٹی چیزوں کو خاطر خواہ نہیں لاتے. جن کی لائف کام ہوتی ہے وہ یہ کام کرتے ہیں, اور وہ اپنا کہیں سے یعنی تنخواہیں پوری نہیں ہو رہی تو ٹپ لگوا دیا, اور ٹپ سے 4 آنے بچ گئے تو وہ تنخواہیں پوری ہو جائیں گی. تو وہ یہ نارمل ادارے ہوتے ہیں نا, لولے لنگڑے, وہ پھر یہ کرتے ہیں تو ان کی لائف بھی کام ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. نہیں اچھا, میں ادھر تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے موٹے ادارے, میں آپ کو بڑے اداروں کی بات کر رہا ہوں. مطلب واہ کینڈ میں نام نہیں لیتا, بہت فیمس, اور کچھ تو نیم سرکاری بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ویل سیٹلڈ ہے, اور ان کی پر منتھ جو فیس ہے وہ 10-10 12-12 ہزار ہے بچے کی, ٹھیک ہے. وہ 4th کلاس کا بھی بچہ ہے, اس کی 10,000 فیس ہے. اس کے باوجود ان کی کاپیاں بونا ٹیگ لگا ہوا ہے, ہر چیز میں وہ ایفیلیٹ, ادھر سے بھی پیسہ کما رہے ہیں, ادھر سے بھی کما رہا ہے. تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ دیکھیں نبی کا پیشہ ہے, یہ زیادتی بھی ہے. اور وہ جو آپ نے کہا نیم سرکاری یا وہ پھر اس میں والدین کا بھی قصور ہے. وہ کس عمرے میں؟ وہ والدین کا یہ قصور ہے کہ والدین ایک اچھا ادارہ جو ہے نا آپ کو 5-6 ہزار میں اچھی تعلیم دے رہا ہے نا, تو آپ وہاں پہ نہیں جائیں گے. ایک ادارہ جو پری اسکول میں 20 روپے فیس لے رہا ہے نا, آپ وہاں پہ جائیں گے, اور ادھر ان کے منہ مانگے پیسے بھی دیں گے, اور پھر آپ بڑے خوش بھی ہوں گے اپنی فیملی میں, کنبے میں, خاندان میں فخر محسوس کریں گے کہ یار ہمارے بچے تو فلاں جگہ میں پڑھتے ہیں اور بڑے اسٹیٹس والے ادارے میں پڑھتے ہیں. تو وہ پھر وہ صرف سارا جو ہے نا جو ہمارے کھاتے میں ڈالیں, والدین کے کھاتے میں بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں اصل میں وہ پھر ہر طرح سے ان کو وہ کما رہے ہیں اور لوگ دے بھی رہے ہیں, اور وہ والے لوگ نا جو ادھر جاتے ہیں نا وہ دے بھی رہے ہیں, وہ اعتراض بھی نہیں کرتے. اچھا, والدین بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. ہم تو میں نے تو یہ اس لیے بھی میرے کوشچن ذہن میں آ گیا کیونکہ میں کافی سارے لوگوں سے, یہاں پہ بھی بچے آتے ہیں, ہم سے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کی پہلی شکایت یہی ہوتی ہے کہ ہم مطلب ادھر گئے ہیں تو انہوں نے اتنی فیسیں لی ہیں اور فلانا, مطلب اب کیا کس کی بات کریں. ٹھیک ہے, تو بہرحال مطلب ایجوکیشن سسٹم کہا کہ اللہ میرے سے سب کو دے دے, اور میں نے کہا اللہ سب کو عزت دے. میں تو آپ کو کوشچن کر سکتے ہیں, اداروں پہ بھی بات کر سکتے ہیں, میرے سارے بھائی ہیں. میں اب خود کہتا ہوں کہ اللہ ایجوکیشن, جیسے آپ نے کہا کہ پیغمبری پیشہ یہ, جی تو اس کو پیغمبری پیشہ ہی لوگ سمجھیں تو زیادہ بہتر ہے. اس کو لوگوں کی کھال اتارنے کے لیے یوز نہ کریں, تو میرا تو خیال ہے نہیں, ایک حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک کھال اتاریں گے تو پھر نہیں, وہ تو پھر یہ دیر پا بھی نہیں ہے اور یہ ٹھیک بھی نہیں ہے. اچھا سر, مجھے ابھی تو کافی ساری باتیں ہو بھی گئی ہیں, تو مجھے ساتھ یہ بتائیں کہ آپ ایجوکیشن, جو آپ کا بیس ایجوکیشن سسٹم ہے سارا, اس کے آپ کے کیا فیوچر, کیا پلاننگ ہے, آپ اس کو اگلے 10 سال کیا دیکھ رہے ہیں, اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے جیسے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ لوگ آج کل اسکلس کی طرف بہت جا رہے ہیں, کیونکہ آج کل کا جو بچہ ہے اس کو میکسیمم چاہیے آؤٹ کم. دیکھیں ایجوکیشن کوئی بھی لینے جا رہا ہے, آپ ایک فیکٹ ہے کہ جو ایجوکیشن پڑھنے جا رہا ہے بیسیکلی اس کا جو اینڈ موٹیو ہے وہ پیسہ کمانا ہے. یا آپ کے پاس بھی دیکھیں کوئی پری میڈیکل کرنے آ رہا ہے تو اس کا اینڈ موٹیو ہے کہ میں ڈاکٹر بن کے پیسہ کماؤں. کوئی انجینئر ہے وہ بھی کہتا ہے میں پیسہ کماؤں بن کے. جابس ہیں نہیں پاکستان میں, اور ایجوکیشن وہی ٹریڈیشنل چل رہی ہے. تو بچہ آج کل ہمارے پاس بھی بچہ آتا ہے تو وہ ایجوکیشن چھوڑ کے وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی اسکل پرووائڈ کی جائے جس سے میں کم سے کم انکم کر سکوں, کل میرا فیوچر بنے. تو آپ اس کیا دیکھتے ہیں نیکسٹ آنے والے فیوچر کو, کہ یہ ٹریڈیشنل جو ایجوکیشن ہے یہ اچھی ہے, یہ اسکل؟ اب نا یہ جو پاکستان میں بھی چل رہی ہے نا, یہ بھی وہ پرانا لارڈ مکالے والا نظام تعلیم ہے. ہم خود اس سے مطمئن نہیں ہیں تو والدین کیا مطمئن ہوں گے. بابا قائد اعظم والا چل رہا ہے, آئے دن کتابیں چینج ہوتی رہتی ہیں. ابھی بات کر لیں کہ ابھی 9ویں کی کتابیں چینج ہوئی ہے, 2 مہینے بعد کہیں آئی ہیں. ابھی FSC جو پری فرسٹ ایئر شروع ہوئی ہے تو کتابیں ابھی ساری آئی نہیں ہیں, جو آئی ہیں تو وہ بھی کم آئی ہیں. تو ابھی تو عام سمپل ایجوکیشن وہ ہم صحیح طریقے سے نہیں دے رہے, تو وہ جو اسکلڈ ایجوکیشن ہے اس کی طرف ہم کدھر جائیں گے؟ اگر ہم وہ انجینئرنگ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ اتنی کاسٹلی ہے پاکستان میں, تو وہ عام بندہ تو کر ہی نہیں سکتا. تو اب پاکستان میں جس طرح ہر شعبہ جو ہے نا تنزلی کا شکار ہے نا, اس طرح ایجوکیشن بھی تنزلی کا شکار ہے. نہیں ہے, جابس نہیں ہیں, اور جو عام سمپل کالج ہیں وہ اسکلڈ ایجوکیشن دے بھی نہیں سکتے. پروفیشنل کالج جو ٹیکنیکل کالج وغیرہ ہیں وہ دے سکتے ہیں. تو وہ جس طرح میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو حالات ہر شعبے میں ہیں نا پاکستان کے, وہی ایجوکیشن میں ہے. اور ویسے بھی جو بھی حکومت آئی ہے نا, اس کا یہ مسئلہ نہیں رہا کہ ایجوکیٹ کرنا ہے.
اور دنیا سے بھی ہم اس وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم صحیح ایجوکیٹ نہیں ہوئے. اگر ہم یہ سمپل ایجوکیشن بھی نا, وہ ایجوکیشن تو دیتے ہیں, تربیت کو نہیں ہوتی ساتھ. ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ اچھے انسان نہ ہو, وہ ڈاکٹری ہماری کس کام کی. یعنی اگر ایک بچی یا بچہ یا کوئی مریض تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے اور ہم کہتے ہیں جی پہلے وہ فیس جمع کروائیں, تو ہم تو جو بس بندے تو بڑے کر رہے ہیں, اچھے انسان نہیں کر رہے. اور یہ ایجوکیشن جو چل رہی ہے اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا دین دنیا ساتھ ساتھ ہو, تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ ہو. تو تعلیم تو ہو جاتی ہے لیکن تربیت نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے آگے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا پھر دیکھ رہے ہیں, اس کا آؤٹ کم کیا دیکھ رہے ہیں آپ بیس اسکول سسٹم کو؟ نہیں, جہاں تک میں بیس, میرا تو ارادہ یہ ہے کہ آگے آپ نے, ہاں یہ کوشچن میں بھول گیا اس کا جواب, کہ اللہ سے تندرستی دے اور اللہ کرم رکھے. تو میرا تو ارادہ یہ ہے کہ آگے یعنی پھیلا جائے, باقی شہروں میں پھیلا جائے, باقی شہروں میں پھیل کے, اور پھر ایک باقاعدہ یونیورسٹی بھی بنائی جائے. یونیورسٹی کی ٹریننگ ہماری ہو رہی ہے ایک کیمپس کھول کے, تو وہ ٹریننگ بھی ہم اس وجہ سے کیمپس کھولا ہوا یونیورسٹی کا. تو وہ دراصل نا جس طرح ہم نے بیس اکیڈمی بنائی تو آگے اتنے اسکول اور کالج بن گئے, تو اب ہم نے بیس یونیورسٹی اس کو اکیڈمی سمجھ لیں ہماری, جو یونیورسٹی کیمپس ہم نے کھولا ہوا ہے. تو آگے ایک باقاعدہ چارٹرڈ یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ ابھی کافی سارا سفر تو ہم نے طے کر لیا, ابھی تھوڑا رہ گیا ہے. اللہ نے سے تندرستی زندگی دی تو انشاءاللہ وہ یونیورسٹی والا خواب بھی پورا ہوگا. چلیں ساتھ آپ تو ماشاءاللہ سسٹم چلا بھی رہے ہیں, اور آگے آپ کا ایکسپینڈ کرنے کا بھی ہے, سوچ ہے. تھوڑی سی میری بھی یہاں پہ یہ سجیشن ہے کہ میں تو آپ کو یہ کہوں گا, کیونکہ میں خود بیسیکلی اسکل والی فیلڈ سے ہوں, اور میں اس وجہ سے آپ اسکل والے کوشچن بھی زیادہ کر رہے ہیں. ہاں, اور کیوں دیکھیں, اس لیے کہ میں مارکیٹ میں ہوں. مارکیٹ کا مطلب اس طرح کہ میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہوں, جہاں سے بچہ روزگار کما رہا ہے. جب وہاں پہ بچہ آتا ہے کالج یونیورسٹی سے اٹھ کے, میں UET ٹیکسلا ادھر ادھر سیشن بھی جا کے کرتا ہوں, ادھر کالج میں بھی سیشن کر رہا ہوں, جو کہ خود آنرز کہہ رہے ہیں کہ آ کے ہمارے بچوں کو سکھائیں. تو میں ہر کالج والے کو, ہر یونیورسٹی میں جا کے یہی کہتا ہوں کہ کم سے کم آپ رجسٹرڈ, تو خیر بے شک اس میں نہیں ہو سکتا کہ رجسٹرڈ کو ایجوکیشن دیں, آپ کم سے کم بچوں کو 3-4 مہینے کی کوئی ایسا بندہ یا کوئی ایسا ایکسپرٹ جو انڈسٹری لیول کا ہو, وہ آ کے بچوں کو کچھ بھی پڑھائے ڈیجیٹل, جس کے اندر آپ SEO بھی پڑھا سکتے ہیں, جس کے اندر آپ فری لانسنگ بھی پڑھا سکتے ہیں, جس کے اندر آپ بچے کو کوئی ایسی ایجوکیشن کہ وہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کم سے کم اتنا قابل ہو جائے کہ وہ پیسہ کما لے. اس میں نا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ اسکل ایجوکیشن پروموٹ کرے, وہ ادارے بنائے. اب دیکھیں نا, یہ آپ پاکستان کی بات چھوڑیں, پورا عالم اسلام کا جو حال ہے نا وہ پاکستان سے بھی بدتر ہے. اکیلا جاپان پورے عالم اسلام سے زیادہ PhD پیدا کرتا ہے. تو اب جو اب مار کھا رہے ہیں اور مر رہے ہیں, جگہ جگہ ہمیں تھپڑ پڑ رہے ہیں, پورے امت مسلموں کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے, تو وہ اگر ہماری اسکلڈ ایجوکیشن ہوتی تو یہ حال ہمارا نہ ہوتا. ابھی جس مائک میں آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں تو یہ بھی کفر کی ایجاد ہے, جس لائٹ میں آپ بیٹھے ہیں یہ بھی کفر کی ایجاد ہے. تو ہم وہ رونا پینا پھرتے رہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ کام کیا, کوئی آج سے کوئی 2000 سال پہلے یا 1500 سال پہلے کوئی ہمارے 2-4 سائنسدان پیدا ہوئے, تو اب وہی لے کے چل رہے ہیں. تو ابھی یہ جو ہمارا حال ہو رہا ہے نا, میں تو کہتا ہوں ٹریڈیشنل ایجوکیشن سے ہٹ کے اسکلڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے. ہم بھی کچھ پیدا کریں, ہم بھی کچھ سوسائٹی کو ڈلیور کریں, دنیا کو ڈلیور کریں. ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے, ہم تو وہ مانگے تانگی ہوئی چیزیں ہیں. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کل جو حادثہ ہوا ہے ابراہیم ریسی صاحب, تو وہ اجازت بھی ہمارا تو نہیں تھا نا. اگر ہمارا ہوتا تو اس کے 1964 کا کہیں بنا ہوا تھا, وہ اتنا پرانا, یا اس سے بھی شاید وہ 40 سال پرانا یا 50 سال پرانا جہاز تھا. تو وہ اسی وجہ سے خراب ہوا کہ وہ ان کو پرزے نہیں ملے. تو یہ میں نے اس کا جواب ایکسپلینیشن زیادہ کر کس وجہ سے دیا آپ کو, کہ یہ سارا کام ہی یعنی وہی ہم کتابیں رٹتے ہیں, پریکٹیکل ہے نہیں, اسکل ایجوکیشن ہے نہیں, تبھی پوری امت مسلمہ کا ہمارے سمت یہی حال ہے. تو میں اصل میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں گورنمنٹ تو آپ کو بھی پتہ ہے کوئی اسٹیپ تو اتنی جلدی لینے والی نہیں ہے. تو کیوں نہ دیکھیں آپ اور میں جیسے جو لوگ ہیں جو تھوڑے سے فارورڈ پہ ہیں, تو وہ ہی کیوں نہیں یہ اسٹیپ لیتے, خود اپنی طرف سے کیوں نہیں کوشش کرتے کہ وہ کچھ اس طرح کی اسکل سیٹ بچوں کو لازمی. پاکستان میں نا یہ سدا بار ڈگری سمجھ جاتی ہیں, ڈاکٹر انجینئر, ہاں یہ سدا بار لوگ سمجھتے ہیں. اب تو شاید حالات بہت بھی برے ہو گئے ہیں, تو اب وہ کسی نے ٹیکنیکل کالج بھی کھولا ہے تو وہ ادھر بچے داخل ہی نہیں ہوئے, وہ بند ہو گیا. اب بھی کام کا دور ختم ہو گیا جی.
کامرس کی ایجوکیشن آپ کے سامنے ہے. تو میرے ایک آدھ کام کرنے سے یا ادارہ کھولنے سے نہیں، بصیرت قوم ہمیں سوچنا ہوگا اور حکومت وقت کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم ایسی ایجوکیشن دیں نئی آنے والی نسل کو جو جاب نہ ملے کم از کم ان کو روزگار تو مل جائے، کچھ روزی روٹی کے تو قابل ہو جائیں. اب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب جو ٹیچر آ رہے ہیں وہ بھی حادثاتی تو ہیں، یعنی انہوں نے پڑھا لکھا یعنی الیکٹریکل انجینئرنگ کی تو آگے تو جاب نہیں ہے، وہ ٹیچر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کسی کو اور جو ملتی نہیں ہے تو ایک کون سی رہ جاتی ہے، ٹیچنگ والا شعبہ رہ جاتا ہے کہ وہ ان کے پاس یہی فن ہے کہ وہ ٹیچ کر سکیں. ہاں کہیں اس کو جاب ملتی ہے، کہیں آگے پیچھے پرائیویٹ سیکٹر میں مل جائے، گورنمنٹ وہ نکل بھی جاتے ہیں. تو اگر اسکلڈ ایجوکیشن اور پریکٹیکل ایجوکیشن ہوگی، ہم پریکٹیکلی سوچتے نہیں ہیں، ہم تھیٹیکلی سوچتے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے نا. جب ہماری سوچیں تھیٹیکل ہوں گی تو ہم کو ڈیلیور نہیں کریں گے معاشرے کو یا قوم کو یا دنیا کو. ٹھیک ہے. اچھا بہت جو ہے وہ باتیں تو میں کرتا رہوں گا، یہاں پہ ختم ہی نہیں ہوگی. تو لاسٹ میں آپ کیا کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں اپنے کوئی گولڈن، یا جو بھی آپ کو یہ بچے دیکھیں گے آپ کے کالج میں، تو آپ ان کو کیا ایک میسیج جو ہے لاسٹ میں دینا چاہیں؟ جہاں تک میسیج کی بات ہے نا، میں نے سر کئی لوگ دیکھے ہیں جو زین الفتین تھے اور وہ بے ادب تھے، وہ کسی مقام پہ نہیں پہنچے. اور میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جو با ادب تھے اور ایوریج بچے تھے، وہ کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ گئے. جو بھی آپ جس شعبے میں بھی جائیں، آپ ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اگر آپ با ادب ہیں نا تو ہر حال میں کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. اللہ آپ کو رنگ بھی لگاتا ہے، اللہ آپ کو عزت بھی دیتا ہے، کسی نہ کسی منصب پہ آپ فیض بھی ہو جائیں گے اگر آپ با ادب ہیں. تو اگر آپ سمپل ایجوکیشن بھی کر رہے ہیں نا، ایف ایس سی بھی کر رہے ہیں نا، تو آپ لاکھ زین الفتین صحیح، اگر آپ با ادب نہیں ہیں نا تو آپ کی پوزیشن بھی کسی کام کی نہیں. اور پہلی بات یہ ہے کہ پوزیشن آتی ہی نہیں ہے، آپ کسی اچھے منصب پہ فیض ہو ہی نہیں سکتے. تو سب سے پہلے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ساری شاخیں عزتوں کی جو ہے نا وہ ادب سے شروع ہوتی ہیں. بے شک بے شک. اگر آپ با ادب ہیں، ماں باپ کے ہیں، بہن بھائیوں کے ہیں، بڑوں کے ہیں، اپنے اساتذہ کرام کے ہیں، تو اب تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے آج کل کی جو نئی جنریشن آ گئی ہے نا، وہ تو اللہ کی پناہ. اور ایسے ہی پھر والدین بھی اس طرح سے نہیں ٹریٹ کر رہے اپنے بچوں کو. آگے وہی بچے جب کالجز میں آتے ہیں تو آگے کالجز میں بھی ہم سے بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہم بھی کمرشلائز ہو چکے ہیں. بس یہ نہیں کہ عرش بری کے نہیں رہے، یہ ٹوٹے ہوئے ستارے کہیں کے نہیں رہے، ترسے تمام اور پرندوں کے لمس کو، فہمی جو پیڑ اپنی زمین کے نہیں رہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں ٹائم دیا. تو پوڈ کاسٹ آخری لائن کے ساتھ یہی ختم کروں گا میں بھی، جیسے سر کی بات سنی کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.